बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना ने एक बहुत अहम फ़ैसला किया है और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फ़ैसला। ये फ़ैसला मुख्तलिफ चार्जशीट थी, तवील चार्जशीट थी, लेकिन याद रहे कि 10 अक्टूबर को जब TLP ने ये ऐलान किया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे, अमरीकी एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे, उसके बाद वो वहाँ से रवाना हुए तो उनके ऊपर पाबंदी के लिए सिफारिश की पंजाब हुकूमत ने। और इस हवाले से उन्होंने जो चार्जशीट लगाई उसमें यह था कि पुरतशद्दुद और फ़िरका वाराना तशद्दुद जो है उसमें TLP इन्वॉल्व है, अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में इन्वॉल्व है, हुजूम के ऊपर तशद्दुद में इन्वॉल्व है, निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचने में इन्वॉल्व है। और इसके साथ साथ मुहर्रम के महीने में फ़िरका वाराना तशद्दुद जो था उसमें मियांवाली और शेखुपुरा में उसमें भी ये शामिल रहे। ये इल्ज़ाम इनके ऊपर था। 47 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि 2016 से लेकर अब तक 12 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए, जो कि TLP के पुरतशद्दुद वाक़यात थे उसके नतीजे में। दूसरी जानिब कल हमारे प्रोग्राम पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बहुत अहम पेशकश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। एक तो शर्त रखी कि वो दरख्वास्त दें, और दूसरा उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से भी उनकी जो उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना संजीदा लिया है, बकौल तारिक फजल चौधरी साहब के वो बहुत संजीदगी के साथ और पूरे होमवर्क के बाद उन्होंने ये ऑफ़र किया था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका फ़ायदा उठाएगी, नहीं उठाएगी, और अगर क्या हुकूमत का थॉट प्रोसेस है तो इसके पीछे क्या मकासद हैं, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब नवंबर में एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आने की तैयारी में है, जिसका इशारा जुनैद अकबर साहब दे चुके हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि दीगर जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ऑफ द रिकॉर्ड भी इसके ऊपर बात करते नज़र आते हैं कि जो कार्रवाई है या जो सड़कों के ऊपर महाजराई है या तहरीक है उसको शुरू किया जा सकेगा। आज इजाज़त दी गई थी मशरूत या प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए कि मुबहिम सी वज़ीर आला को कि वो इमरान खान साहब से मिले, सुहेल आफरीदी साहब को, लेकिन उनको मिलने की आज भी इजाज़त नहीं दी गई। क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है जनाब शेर अफजल भट्ट साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नईमेंदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं और उनके करीब भी हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इख्तियार वली खान साहब, मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वो भी मौजूद हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे शेर अफजल मरवत साहब, ये जो TLP पे पाबंदी आयद हुई है, आपको लगता है कि ये पाबंदी देरपा होगी और ये एक थॉट प्रोसेस है जिसके बाद पाबंदी आयद हुई है, या ये बस ऐसे अनाउंस हो गया? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ज़रा थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ, ये पाबंदी अभी तक आयद कानूनन नहीं हुई है। अच्छा, वैसे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नहीं, ऐलान भी नहीं कर सकते हैं। कानूनन काबीना का इख्तियार है टू डिक्लेयर, हाँ, यानी आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 है आईन पाकिस्तान का, उसके तहत वफाकी हुकूमत जो है वो अगर ये फैसला कर लेती है कि कोई फलां पार्टी जो है वो 2 सूरतों में उस पर पाबंदी लग सकती है, या वो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ हो या मुल्क की सावरेंटी के खिलाफ हो। ये 2 शराइत हैं आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 में। ये आर्टिकल 11 के तहत नहीं फैसला किया गया, वो 11 फैसला कर लेते नहीं इंसदाद दहशत गर्दी का है नहीं, वो 11B जो है, 11B इंसदादी दहशत गर्दी का ये फैसला आर्टिकल 17(2) के तहत है। काबीना वो फैसला जो है ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये अल्फाज हैं सब आर्टिकल 2 के कि 15 दिन के अंदर ये रेफरेंस भेजना है। तो लिहाजा वो जो आर्डर इंसदाद दहशत गर्दी के कानून में भी रेफरेंस भेज, 4 कवानीन में ये रेफरेंस भेज सकते हैं। अच्छा। नंबर 1 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उसका 212 है, सेक्शन 212, जिसमें किसी भी पार्टी को इलेक्शन कमीशन जो है ये इन इल्जामात पे डी रजिस्टर या अनरजिस्टर, लेकिन PTI ने भी ऐसे ही किया था, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पे ही किया था। दूसरा मैं आपको अर्ज करूँ ना, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 11B में अगर किसी पार्टी पे ये इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहे हैं, आर्टिकल 17(2) के ताबे हैं 11B। दूसरी बात, तीसरा कानून था ये बेसिकली 17(2) जो है ये 1985 में 8वीं आईनी तरमीम के तहत
جنرل ضیاء نے متعارف کرایا اور وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ چیک رکھنا چاہتے تھے. پھر جو ہے جب مشرف آئے تو اس نے اس کو ریٹریٹ کیا اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل 15 کے تحت یہی الفاظ اس نے اس میں ڈال دیے. ٹھیک بات ہے. پھر الیکشن ایکٹ میں میاں صاحب کے دور میں جب یہ الیکشن ایکٹ آیا تو الیکشن ایکٹ میں بھی یہ شکائی میں اب اس پہ پھر ماضی میں فیصلے ہوئے. ایک ختم نبوت والے اس پارٹی پہ قدغن لگی, انہوں نے چیلنج کیا. 1988 کی بات ہے. سن 75 میں ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, تو سپریم کورٹ نے 2 چیزیں ان پہ ہیلڈ کی ہے. کسی بھی پارٹی کی بندش کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک کی سالمیت اور ساورنٹی سے ادھر ادھر نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو اگر آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا ہے تو بار ثبوت جو ہیں وہ ہیں مرکزی حکومت پہ. ٹھیک ہے. کہ اس نے بتانا ہے کہ ان کے کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ تانے بانے تھے, یہ دہشت گردی کرتے تھے تاکہ ریاست کو اس کی انٹیگریٹی کو جو ہے پامال کیا جا سکے. یہ مسئلہ جائے گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہاں میں آ گیا تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹی پہ پابندی لگ گئی. سفارش ہو گئی ہے, یہ سمجھیے. ادروائز یہ کابینہ میں اختیار ولی خان صاحب آپ موجود تھے آج, یہ جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے اس بات میں, کیونکہ لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پروسیجر یہی ہوا جو کہ تھا. تو کیا یہ غیر قانونی پروسیجر ہے کہ کابینہ بیٹھتی ہے اور انسداد دہشت گردی کے تحت کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ بین کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اس میں اس کو 2 تناظر میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو آپ جس ایشو کو لے کے ڈسکس کر رہی ہیں اس کا آپ قانونی پہلو دیکھ رہی ہیں, اور دوسرے اس کے ہمارے معاشرے پر, ہمارے ملک میں اور جتنی ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ اس کا اثر کتنا پڑا ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سیاست میں, جمہوریت میں بندوق کی اور گولی کی کوئی گنجائش نہیں. پرتشدد کوئی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ سیاسی نہیں ہوتی ہے. تحریک لبیک کی آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی اٹھا لیں وہ پرتشدد ہوتی ہے, وہ بغیر تشدد کے کبھی ہوئی نہیں ہے. تو پاکستان کی سیاست میں تشدد کو دوبارہ کسی بھی نام سے, چاہے آپ اس کو جتنا بھی پاک نام دے دیں, کوئی نیا نام دے دیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور یہ پیغام ہے ان تمام قوتوں کے لیے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلیں گے, جو پرتشدد سیاست کریں گے, جو بندوق لہرا کر چلیں گے, جو گولی چلاتے ہوئے آئیں گے, دہشت پھیلاتے ہوئے ہوائی فائرنگ کر کے آئیں گے, تو ایسی گنجائش اب نہیں ہے. مگر وہ جو شرط ہے کہ ان کی اس ایسی بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ جو کہ ان کی ایفیلیشن ہے وہ بھی ثابت کرنا پڑے گی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغام تو سمجھ میں آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی. تو یہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. صرف کالعدم تنظیموں کے ساتھ ان کا رشتہ, ناتا, تعلق, رابطے وہ نہیں. ان کو فنڈنگ جہاں سے آتی ہے وہ بھی دیکھی جائے گی, ان کو سپانسر کون کرتا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا, ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے الٹیمیٹ گولز کیا ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک نے ایک پاک نام رکھ کر انتہائی غلیظ سیاست کی ہے, انتہائی غلط طریقے سے انہوں نے معاشرے میں اپنی انٹری کی ہے. اور میں یہ ایک ہی واحد کام تھا جس پہ عمران خان صاحب کو بندہ شاباشی دے سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت میں ہی ان کی فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ پابندی, لیکن پھر ان کو بھی مجبور کیا گیا قوم کے وسیع تر مفاد میں, یہ وہ واحد فیصلہ تھا. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم بڑے اچھے کام کی شاباشی دینے پہ مشکور, میں بڑے اچھے کام ہے, میں بالکل میں کھلے دل کے ساتھ بڑے تگڑے الفاظ میں کہتا ہوں کہ تھینکس ٹو عمران خان اس وقت کہ اس نے ان پہ تحریک لبیک پہ پابندی کا انہوں نے منظوری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ لگنی چاہیے. ہم تو ان لیکن اٹھا بھی لی, اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا. وہ تو اس کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ بات ایک آپ پر نہیں آتی, وقت کے ساتھ خیالات اور ترجیحات بدل جاتے ہیں, وہ بدلتے رہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. ایسا نہ ہونا کسی دن یہ حوالہ میں آپ کو دوں نہیں, اگر آپ دیں گے میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ویسے یہ تانا ملنے والا تھا, لیکن اگر آپ کو یاد ہو, میں اختیار ولی صاحب آپ نے ایک جملہ بولا جو میں آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ یہ پیغام ہے ان ساری قوتوں کے لیے جو کہ تشدد کا رستہ اختیار کرتے ہیں. یہ ایک رستہ بھی ہے جو کہ بن گیا ہے
کہ آج ٹی ایل پی ہے، کل کو کوئی اور سیاسی جماعت ہوگی جس کو اس طرح بین کیا؟ دیکھیں جو ٹی ایل پی کا راستہ اپنائے گا وہ سیاسی جماعت تو نہیں ہوگی، وہ سیاسی جماعت کہلا ہی نہیں سکتی ہے۔ سیاستدانوں کے پاس ہتھیار تو نہیں ہوتے ہیں، جو ہتھیار اٹھا کر چلتے ہیں وہ سیاستدان ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ جمہوری کارکن ہے ہی نہیں۔ جمہوری کارکن کا اسلحہ جو ہوتا ہے، اس کا ویپن جو ہوتا ہے، ٹول ہوتا ہے، وہ اس کی جو گولی ہوتی ہے اس کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے، وہ اس کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے، وہ اس کا ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ اور الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ خوددار، خود مختار اور خوشحال پاکستان۔ اگر یہ اس کا گول ہے تو میں اس کو جمہوری کارکن سمجھتا ہوں، لیکن اگر کوئی کہے کہ لاشیں گریں گی تو میری دکان کھلے گی، تو ان کی دکان کو اللہ کرے تا قیامت ہی تالے پڑ۔ یہ جو عمران خان صاحب نے پابندی لگائی تھی اس وقت بھی غلام نبی صاحب نے لگائی تھی، اور ابھی بھی غلام نبی صاحب لگا رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ فلسطین کے لیے وہ احتجاج کرنے آ رہے تھے، آج کابینہ میں اس پہ بات ہوئی ہے؟ میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، فلسطین کا معاہدہ آپ کر رہے ہیں، یہ تحریک لبیک نے کرنا ہے، یہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے؟ فلسطین کا معاہدہ فلسطینیوں نے کیا ہے۔ فلسطین کے معاہدے میں محمود عباس بیٹھا ہوا ہے، فلسطین کے معاہدے میں حماس شامل ہے، وہاں پر آپ کے اسلامی ملک بیٹھے ہوئے ہیں، قطر بیٹھا ہوا ہے، ترکی بیٹھا ہوا ہے، ایران بیٹھا ہوا ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بھی زیادہ آگے جا کے نکل کے کہتے ہیں کہ جی مینو تو کوئی نہیں؟ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، جی جی میں وہی کہتا ہوں، آپ میرے سامنے آرام سے بات کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ پاکستان بھی فریق نہیں ہے، امریکہ بھی فریق نہیں ہے، ترکی بھی نہیں ہے، قطر بھی نہیں ہے، اور آپ جو ہے فریق بن گئے۔ یہ بات نہیں چلتی نا۔ فلسطین کا معاہدہ ابھی ان کا ہونا تھا، ٹھیک ہے جی، صرف وہ آیا جی کہ یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے جا کر ڈھول بجایا جی کہ ہم بالکل ایگری ہیں۔ دوسری چیز، اب فلسطین کے معاہدے کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، میں آپ کے پاس شہید کیے جا رہے ہیں، اسرائیل ابھی بھی حملہ آور ہے، لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں احتجاج انہوں نے کیا، حکومت آپ کی ہے نا، آپ کی حکومت ہے، آپ احتجاج ہمیں کرتے ہیں، آپ فلسطین کے حق میں کرتے ہیں، فلسطین کے ٹویٹ کی بات کا بھی جواب دے دیں، پھر میں آتی ہوں۔ حسن اپنی خوشدامن کی موقع پہ تو یہ ٹویٹ آ گیا لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا۔ دیکھیں عمران خان کا موقع بڑا کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی، ویسے کہاں بولنے دیتے آپ؟ عمران خان کا اظہر صدیق صاحب نہیں بیٹھے ہیں تو لگ پتہ چلتا۔ اچھا حسن، یہ جو بات ہے، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں، یہ بات جو پولیٹیکل جو بھی پارٹیز ہیں ان کے لیے آج ایسے کہا گیا کہ پیغام ہے، یعنی پی ٹی آئی اگر آئے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں، آج سہیل آفریدی صاحب نے کہا مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اب مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے، وہ نکلتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے اور ان کے اوپر اسی طرح کی پابندیاں لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، سیاسی جدوجہد کو کرنا چاہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، قوانین کے تابع رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ جو 26 تاریخ کو یہاں پر جب لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف آئی تھی، ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، ٹریڈرز گئے ہوئے تھے کہ آپ نے نہیں آنا، یہ پھر بھی پہنچے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس وقت ایک پارلیمنٹ نے قانون بھی پاس کیا ہوا تھا، اب 144 بھی امپوز تھی، جب وہ چیزیں موجود تھی، لیگل کور گورنمنٹ کے پاس تھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی تھی یا نہیں تھی، ان کے نومبر والا لاسٹ پروٹیسٹ جو تھا، پہلی بات تو یہاں پر آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں، اگر سپوزٹلی وائلیٹ کریں گے لا کو تو پھر اس کی وائلیشن کا کیا انٹینسٹی ہے، اس کے اکارڈنگلی سزا ہوگی نا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے، الزامات تو ویسے ہی ہیں، جیسے فائنینسرز کی بات ہو رہی ہے، فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے، ان کے اوپر بھی یہ الزامات پی ایم ایل این، میرے خیال سے ایسے حالات نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن ایک فیصلہ لیکن یقینی طور پر ہو چکا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان ول ایکٹ ناؤ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، اور یہ ہارڈ اسٹیٹ جو ہے کہ جو آپ کے لاز ہیں ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر انفورس کیا جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گی۔ ہارڈ اسٹیٹ کا جو مطلب ہے نا، ویسے جو معنی ہے وہ بہت نیگیٹو ہے، خان صاحب نے بتا دی کہ ہارڈ اسٹیٹ اصل کیا ہے، وہ اور ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، قوانین کے عمل درآمد کے قوانین کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اوپر عمل درآمد آئے گا، کیونکہ پہلے جس طرح کے ٹی ایل پی کے اوپر یعنی مقدمات ہوئے تو پھر جب معاہدہ ہوتا تھا تو تمام کے تمام مقدمات واپس ہو جاتے تھے۔ جیسے ابھی آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایشو ہوا، اس کے اندر بھی تمام کے تمام جو ہے مقدمات وہ واپس ہوئے، لیکن وہاں پر یعنی اس طریقے کا جلاؤ گھیراؤ یا وہ چیز نہیں ہوئی جو ہمارے نے یہاں پر دیکھا، جس طریقے سے ایون کہ ستھرا پنجاب جو کہ بیسیکلی سینیٹیشن کا کام کر رہی ہے،
ان کی وہ بائکس کو جلانے کا مقصد کیا تھا, میٹرو کو توڑنے کا مقصد کیا ہے, میٹرو کی گاڑیوں کو توڑنے کا مقصد کیا ہے, اور منورٹیز کے حوالے سے چیزیں موجود ہی ہیں, اور سیکٹیرین بھی کسی حد تک کچھ ہے. وہ ایشوز جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ہم ٹی ایل پی کی پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ ایک ووٹ بینک موجود تھا. اگر وہ اس طریقے سے ایکٹ نہ کرتی اور اس طرح جو ہے نا وائلنٹ نہ ہوتی تو وہ ود ٹائم ایک وقت ایسا آتا کہ وہ پاکستان میں اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے اور لوگوں بھی اپنے ساتھ انگیج کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے جو لائن اختیار کی اور جس ٹائم کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ ٹائمنگ نہیں, وہ تو سیلیبریشنز کا ٹائم تھا جب انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. تو یہ مناسب طریقہ کار نہیں تھا. یہ بات جو حسن کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ان کو نہیں لگتا, اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں جو بھی قوت ایسے کرے گی, میں اگر ان کی جماعت کو, ظاہر ہے سیاسی آدمی ہے, ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی بھی فیس کر سکتی ہے یہ سچویشن؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے کہ ہمارا جو سب سے بڑا عمرانی معاہدہ ہے وہ ہے آئین پاکستان 1973. اس کے آرٹیکل 16 پاکستانیوں کو احتجاج کا حق دیتا ہے. اس کے پیرامیٹرز کنٹورز کیا ہے وہ متعدد فیصلوں میں سپریم کورٹ نے اسپیل آؤٹ کیے ہوئے ہیں. یہاں اگر آپ پاکستان میں پاکستانیوں سے آ کے احتجاج چھین لیں, مہنگائی پہ احتجاج نہیں کر سکتے, لالیسنس پہ نہیں کر سکتے, بدامنی پہ نہیں کر سکتے ہیں, یا ان کی جو دیگر بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر زومبیز بنا رہے ہیں. وہ قوم کیا ہوگی جو جس قوم کو احتجاج کرنے کا سلیقہ نہ سکھایا گیا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جتنی یہ داستانیں سنائی گئی, میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے سمجھتا ہوں کہ یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ آرٹیکل 17(2) کے تحت اس پارٹی کو آپ ساورنٹی آف پاکستان اور انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کوئی ایویڈنس لے آئیں. آپ نے انہوں نے بے شک یہ کیا ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں, روڈ بلاک کیے, ٹرینوں پہ حملے کیے, جو بھی معاملہ کو آگ لگائی, لیکن یہ جو ہے پہلی بات تو یہ ہے پولیس والوں کو شہید کیا. اور میں آپ کو یہ عرض کروں یہ ٹیررزم کے زمرے میں بھی نہیں آتا ہے. دہشت گردی کی جو تعریف سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کی ہے, کھوسا صاحب نے, اس کی تعریف میں بھی یہ دہشت گردی کے زمرے میں بھی نہیں آتے ہیں. اور جب آپ آرٹیکل 16 کے تحت ماضی میں جو قدغنیں لگی ہے, وہ جو نظامی اسلام پارٹی پہ سن 1975 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ ریاست کا قطعاً یہ حق نہیں ہے کہ ایگزیکٹو ڈسپلن کے نام پہ لوگوں کے بنیادی حق جو آرٹیکل 1919 ہاں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے دیکھیں یہ حق تو ہر پارٹی کو ہے, لیکن حقیقت کی نظر سے اگر دیکھوں گا تو مجھے نومبر کیا دسمبر میں بھی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا, نہ کوئی ان کی احتجاجی طاقت انہوں نے ریکور کی ہے. اور میں تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے میں اپنا آئینی حق کل سے میں سڑکوں پہ ہوں جلسے کر رہا ہوں. میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیں سہیل آفریدی صاحب بے شک کہیں, علی امین خان بھی کہتے تھے, پوری پارٹی کہتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں 9 نومبر کے بعد اور 26 نومبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی صلاحیت اور قوت کو دیکھیں نا. آپ 5 اگست کو دیکھ لیں, 5 اگست کو دیکھیں, 14 اگست کو دیکھیں. دیکھیں پارٹی جو ہے اس کا شیرازہ احتجاجی قوت کا بکر چکا ہے. یہ لاکھ کہیں یہ کبھی بھی جب تک پارٹی کا کیا مطلب ہے, کیا ان کا حل کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں پارٹی میں آپ کو عرض کروں نا, اور یہ جو جتنی باتیں ہو رہی تھی احتجاج پہ اور انقلاب پہ, پی ٹی آئی کا بھی حل اور ٹی ایل پی کا بھی, اگر یہ کامیاب ہو جاتے, سپوز 9 مئی کو کامیاب ہو جاتے, تو یہ ساری جو چیزیں جو اب پی ٹی آئی کے گلے پڑی ہے یہ ان لوگوں کے گلے پڑی ہوتی جنہوں نے پی ٹی آئی کے گلے میں یہ ڈالی ہے. جس طرح کشمیر میں لوگ نکلے, پولیس والوں کو بھی مارا, اور ایسا مارا خصوصاً پنجاب پولیس کو کہ یاد رکھیں گے, لیکن لوگ اتنے زیادہ تھے, پورا کشمیر نکل گیا, ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے. اگر پی ٹی آئی سمجھتی یا ٹی ایل پی سمجھتی ایک منٹ کہ یہ پورا پاکستان نکال سکتے
اس طرح نکال سکتے ہیں جس طرح کشمیری نکلے تو آف کورس ان کے معاملات لیکن یہ قطعاً نہیں نکال سکتے ہیں اور جب تک نکال نہیں سکیں گے تب تک ان کو خان کی آزادی کا خواب میں مجھے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا اب میں نے آفر پہ بھی آنا ہے لیکن بریک کا بھی کہا جا رہا ہے نہیں نکال سکتے. کر لیں تو پھر چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. وفاقی حکومت نے کل پیشکش کی ہے, اختیار ولی صاحب سے بھی پوچھیں گے, نعیم پنجوتا صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی پھر کیسے ممکن ہے اگر مزاحمت بھی نہیں ہو سکتی اور مفاہمت کے بھی امکانات کم ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو آفر کی گئی ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے اور اس کو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے پی ٹی آئی. آپ کچھ بات کر رہے تھے پھر میں پنجوتا صاحب پہ جاؤں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ فلاں نے قوانین کی خلاف ورزی کی فلاں نے نہیں کی, دنیا میں ہر دور میں انقلاب آئے ہیں, چاہے امریکن ریولوشن ہو, رشین ریولوشن ہو, چائنیز ریولوشن ہو, ہیٹین ریولوشن ہو, ایرانین ریولوشن ہو, اور یہ ریولوشن اس طرح نہیں آتے ہیں کہ آپ 144 کی پابندی اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ ریولوشن لا سکتے ہیں. ریولوشن کی قیمتیں ہوتی ہیں اور عموماً زیادہ تر ریولوشن بڑے وائلنٹ آئے ہیں. ٹھیک بات ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی یہ آفر کی بات آپ کر رہے ہیں, حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں. جیل پاکستان پنجاب پریزن رول 1978 کے تحت. ٹھیک بات ہے. اور اگر یہ آفر انہوں نے کی ہے تو میں اس کو پی ایم ایل این کی دریا دلی کہوں گا اور اس آفر کا بڑے ہی سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کو. ان حالات میں یہ پیشکش اگر آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر دونوں پارٹیاں اور نظام ذرا تھوڑا سا سلجھوئی کی طرف بڑھ سکتا ہے. امپورٹنٹ بات ہے. پنجوتا صاحب آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں مروت صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں خان صاحب کی طبیعت کو. وہ اس طرح کی آفر پہلے بھی ان کو آفرز تھیں کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیے, آپ یہاں سے باہر چلے جائیے. خان صاحب نے کہا کہ 2 سال پہلے کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے, 3 سال کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں 3 منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار. کس چیز سے پیچھے ہٹنے کو؟ یہی کہ جو آپ کا موقف ہے, یہ مینڈیٹ کی بات آپ کرتے ہیں, یہ آپ قانون کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں. 26ویں ترمیم جو اب ہوئی ہے اس یہ ساری چیزیں جو پہلے جو 9 مئی والا انہوں نے کہا بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2, ان سے پوچھئے طارق فضل چودھری صاحب سے کہ کیا آپ نے یہ پوچھ کے بات کی ہے, یعنی ان سے کوئی بات بھی آپ کریں تو یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں, تو ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی سٹانٹ کھیلا ہے. صرف یہ کہ عمران خان صاحب یا کوئی اگر درخواست دینے کی طرف ان کی طرف سے جاتا بھی ہے تو پھر کہیں گے جی دیکھیں جی خان صاحب تو چاہ رہے تھے کہ میں تو بالکل وہاں چلا جاؤں اور باقی دنیا ادھر بیٹھی ہوئی اور دیکھ لیں اس پہ سیاسی سکورنگ کریں. تو آپ اس کو سنجیدہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں اگر ان کے پاس اتنی اختیار ہے تو آج وزیر اعلیٰ کی ملاقات کے لیے آج ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا, وہ آج ادھر بیٹھے رہے ہیں گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے روڈ پہ بیٹھے رہے ہیں, دھرنا دیا, انہوں نے کہا کہ میری ملاقات کریں. حالانکہ ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے لارجر بینچ نے دیکھیں مصدقہ نقل جو اس سے پہلے کی ہے, جو میری سن لینا حسن صاحب, جو اس سے پہلے آرڈر ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس کے مطابق ہر ہفتے یہ میں تو لسٹ لے کر آیا ہوں, یہ میرے ساتھ میں ہر ہفتے ہر منگل کو نہیں تو ہر منگل کو کیوں نہیں کروانے, یہ پہلے نہیں آرڈر جب تک انٹیکٹ تھا تب تک آپ کیوں روک سکتے ہیں. آج آرڈر کیا ہے نا, آج آرڈر بھی غلط ہوا ہے. یہ 2 جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر ایک چیف جسٹس صاحب اور دوسرے انعام صاحب, یہ 26ویں ترمیم کے بعد یہاں پر آئے. ٹھیک ہے جی, آپ آزاد ججز کے پاس کیوں نہیں لگاتے, جو ججز لیٹر لکھ رہے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں لگاتے, وہ ججز جو ٹرانسفر ہو کے یا 26ویں ترمیم کے تحت ہیں ان کے پاس نہیں. یونین کیا ہے, یعنی جو حق کی بات کرے اس کی جیلی ڈگری آ گئی ہے, جو حق کی بات کرے اس کا پاسپورٹ آ گیا ہے, اس کی ڈیول نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حسن ایوب صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ یونین ہے. ٹھیک ہے جی, 2 منٹ مجھے دیجیے, عمران خان کے کیسز ان ججز کے پاس جانے چاہیے جو 26ویں ترمیم سے پہلے کے تھے. ٹھیک بات ہے. نہیں کیونکہ 26ویں ترمیم عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے چیلنج کی ہوئی ہے. یہ بات ہے. کیوں اختیار ولی صاحب, کیا آپ کی حکومت کے پاس اختیار ہے
کہ آپ یہ آفر کریں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں یا ایک تھاٹ پروسیس کے بعد وہ بات اختیار نہیں ہے تو پھر یہ فریاد کیوں کرتے ہیں ہمارے آگے آگے؟ پھر روتے کیوں ہیں؟ پھر یہ فریاد نہ کریں. فریاد ہمیشہ یہ روتے رہتے ہیں. مت کیا کریں اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ یہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا، ہم ادھر سے پھنسے ہوئے ادھر سے پھنسے ہوئے. 26 نومبر کو آپ نے پیشکش کی تھی عمران خان نہیں کبھی تو یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا رہے، اور کبھی کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں بھائی، آپ اس موقف کو جو ڈاکٹر صاحب نے دیے ہیں آپ دوبارہ اس کی تائید کر دیں. میں ہائی کورٹ چلا جاؤں گا کہ حکومت ہمیں پیشکش کر رہی ہے، میں چلا جاؤں گا. میں اسی بات پہ کوئی درخواست دے یا نہ دے میں چلا جاؤں گا ہائی کورٹ. آپ ذرا میری بات سن رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں تک بات ہے عمران خان کی رہائی کی، ہم آج ان کو وہی مشورہ دیتے ہیں جو انہوں نے ہمیں دیا تھا. جو ہمیں عمران خان دیا کرتے تھے، ان کی پارٹی دیا کرتی تھی، ان کے پارلیمنٹیرین وزیر دیا کرتے تھے کہ رسیدہ کڈو، رسید نکالو، جاؤ اور عدالت سے اپنی ضمانت کراؤ. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر آپ نے آنا ہے اس طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یوں نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں آ رہے، وہ کہ آپ کہہ رہے درخواست دیں، کہہ رہے ہم نہیں دے رہے درخواست. آؤں گا اور آپ کو اتنے مزے کی بات بتاؤں گا کہ آپ اسے بڑی آپ کے ناظرین سارے بڑے خوش ہو جائیں گے. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کے متعلق جس کا یہ خیال ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈیل سے بڑا دور بھاگتا ہے. ہی اسٹینڈنگ ٹالر، اکڑ کے کھڑا ہوا ہے. نو، اٹس ناٹ لائک دس. اب میں اس سے زیادہ آگے بات خود کرنے کی بجائے میرا جتنا ٹائم ہے یہ وقت میں دیتا ہوں شیر افضل مروت کو. یہ آپ کو باقی کہانی سنائیں گے کہ ان کی رہائی، ان کی ڈیل 26 نومبر کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں یہ میرے بھائی شیر افضل مروت اس کمیٹی کا ایک ممبر تھا. یہ جہاں گئے تھے خان صاحب نے کیا بولا تھا، ان سے ایک دن کا صبر بھی نہیں ہو رہا تھا. کہتے ہیں اتوار والے دن، ہفتے والے دن کیوں، کل جمعے والے دن میری ضمانت کراؤ، مجھے شفٹ کراؤ. اوور ٹو میں اپنا ٹائم دیتا ہوں شیر افضل مروت کو. اور یہ بات کمپلیٹ شیر افضل مروت کی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے خان صاحب کے پاس یہ آفرز آتے جاتے بہت سارے دیکھے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2-3 دفعہ آفرز ہوئی. ان آفرز کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن خان اپنے شرائط پہ ڈٹے ہوئے تھے. وہ شرائط کیا تھی؟ شرائط مطلب سب سے اہم بات جو کرتے ہیں وہ پولیٹیکل پریزنر کی رہائی کی کرتے ہیں، وہ یہ مینڈیٹ کی ریکوری کی کرتے ہیں. وہ باقی چیزیں رہائی، جتنا یہ وقت گزر رہا ہے نا اتنا ہی یہ مصالحت سے ہم یہ پی ٹی آئی وہ دور ہو چکے ہیں. مطلب اب irreversible ہے چیزیں. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی نا 24 نومبر سے پہلے 3 نومبر کو یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ جناب علی امین خان بھی تھے، اس میں 4 لوگوں کی کمیٹی تھی، محسن نقوی صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، بیرسٹر سیف صاحب بھی تھے. ایک سٹیج پہ مجھے بھی ایسوسیٹ کیا گیا. اچھا وہ یہ کہ اس میں مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت، پی ٹی آئی پرنسپلی کچھ چیزیں سیٹل ہو گئی تھی، جس میں خان کی رہائی بھی شامل تھی. اور حتیٰ کہ انٹیریئر منسٹر نے اپنا جہاز دیا بیرسٹر گور صاحب کو، وہ اٹک میں گئے بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ تاکہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے. اس کے بعد جو ہے 25 نومبر کی رات کو بیرسٹر گور صاحب کو 9 بجے جیل بھیجا گیا، اور جہاں پہ بانی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی. ہاں جی، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی تھی، ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی. اور ویڈیو ریکارڈ میں انہوں نے، چونکہ دیکھیں ریاست کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کوئی عزائم اس وقت تک نہیں تھے جب تک یہ رینجرز کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ یہ کوئی تصادم نہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے وہ ہر قسم کے کمپرومائز پہ آئے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھی. اور پھر ویڈیو انہوں نے نہیں ریکارڈ نہیں، وہ یہ کہ جب یہ ریزن آپ کو یہ بتاتے ہیں. بیرسٹر گور صاحب جب گئے نا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ویڈیو آپ نے بنا کے دینی ہے تاکہ جو 10 یہ لوگ آ رہے ہیں کے پی سے ان کو ہم یہ ویڈیو سنا دیں تاکہ ورکر کنٹرول ہو جائے. اور سنگجانی پہ ویڈیو یہ دینی تھی کہ آپ نے سنگجانی پہ ٹھہرنا ہے، اور سنگجانی پہ تب تک ٹھہرنا ہے جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا بیرسٹر گور صاحب کو کہ اپنا موبائل دے دیں. تو بیرسٹر گور صاحب کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، وہ لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی جیل والا آگے بڑھا، یہ میرا ہے.
تو ساتھ میں خان صاحب نے کہا نہیں مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ کوئی ٹیمپرنگ کر دیں گے، اور یہ اس پر بھی آرگومنٹ ہوا کہ سلاخوں کی اس سائڈ بنا لیں سلاخوں کی سائڈ میں، تو انہوں نے کہا جی اس سے تو مزید لوگ مشتعل ہوں گے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بیرسگور صاحب اگلی صبح اپنا موبائل لائیں گے، بیرسگور صاحب سے آپ یہ پوچھ سکتی ہے، تو وہ آئیں گے اور پھر وہ ویڈیو بنائیں گے۔ رات کو پھر وہ وقوع ہوا رینجرز کا، تو صبح جو 9 بجے سے قبل انہوں نے آنا تھا وہ نہیں ہوا۔ اگر وہ ہو جاتا، یہ رینجر کا واقعہ نہ ہوتا، یا ویڈیو ریکارڈ باہر ہوتے، خان صاحب بھی باہر ہوتے اور بہت سارے معاملات جو ہیں۔ تو یہ سبوتاج کس نے کیا؟ اینڈ دیٹ واز ڈیل، یہ ڈیل تھی۔ یہ بات میں نے اسی لیے ان کو کہا کہ میں نے درخواست کی کہ آپ شروع کریں، کیونکہ آپ تو اب اگر ڈیل تھی تو ایک چیز اور بھی میرا بھائی مان رہا ہے نا کہ خان سیاسی قیدی بھی ہے، آپ کیوں رہا کر رہے تھے؟ مطلب وہ سیاسی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، آج بھی پی ٹی آئی کشمیر کی طرح لوگوں کو نکالے تو خان کی رہائی ممکن ہے، لیکن اگر 50,000 1 لاکھ لوگوں کو لائیں گے۔ شیر افضل صاحب، آپ زیب داستان کے لیے اب کوئی کچھ بھی کہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے یہ بات پروف کر دی کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیل کرتا نہیں ہے اور وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں بیٹھا، میں کہتا ہوں وہ صبح شام ڈانڈ نکالتا رہتا ہے، ہر گزرتے لمحے وہ ڈیل کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بالکل میں جواب دوں، یہ میں اختیار ولی صاحب آپ کے سامنے اور آپ پوری قوم کو بتا دوں کہ ابھی یہ ڈیل آفر کرے نا میں یا خان کو کرے نا یا پی ٹی آئی، ابھی تو ہم اس جوگے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ڈیل آفر کرے، صلاحیت ہی نہیں رہی ہے احتجاج کی۔ وہ احتجاج کی صلاحیت تھی پی ٹی آئی کی تو ڈیلوں کی بارش تھی اور افرو پہ افری تھی۔ اب یقین کریں یہ جو اس دن جنید اکبر خان کہہ رہے تھے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا جواب دوں گا، آپ نے نیکسٹ گیسٹ کے پاس بھی جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی تھی نا کہ ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہمارا لیڈر سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، یہ سکڑ کر صرف خیبر پختونخوا کی حکومت تک رہ گئی، یہ صوبے تک نہیں۔ اس حکومت کی سپورٹ نہ ہو تو تحریک انصاف، مجھے یہ بتائیے یہاں پر جب ان کی تاریخ ہوتی ہے، پیشی ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں، پنجاب سے کون آتا ہے؟ ٹھیک، شاہ محمود قریشی کے گھر کوئی نہیں جاتا، پرویز الہی کا پوچھتا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پنجاب کی قیادت نہیں آتی، بلوچستان کی نہیں آتی، سندھ میں کوئی ہے نہیں، کشمیر میں کوئی ہے نہیں، لے دے کے ان کے پاس صرف خیبر پختونخوا کی حکومت ہوتی ہے اور وہاں کے وزیر یہ جواب میں لینا ہے۔ تو یہ مجھے بتا دے سبوتاج کس نے کی ووٹنگ؟ جو یہ دوسروں کو تانا دیتے تھے نا، ایک جملہ سن لے کہ دوسروں کو تانا دیتے تھے کہ فلانی پارٹی فلانے صوبے کی پارٹی ہے، یہ آج کل خود ایک حکومت یا تھوڑے سے علاقے کی یہ پارٹی رہ گیا، سکڑ کے رہ گیا۔ ٹھیک، سبوتاج کس نے کیا اس ڈیل کو؟ ایک جملہ مجھے بتا دیں۔ میں گزارش یہ کروں، سچ بولنے کی ہمیشہ میں نے قیمت دی ہے۔ چلے آپ نے چکا دی نا قیمت، چکا دی ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، ہم سبھی چکاتے ہیں قیمت۔ نہ نظامپور سے آگے کوئی تھانہ ہے، جملہ پورا کرنا مجھے بھی ایک چیز عرض کر دوں، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بات آپ نے کی نا کہ حکومت کی سپورٹ ہے، میں اپنے دوربین سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سپورٹ کا سایہ جو ہے عنقریب نہیں ہوگا، اور بڑی ہی سوشل میڈیا کہتی تھی کہ یہ مروت جو ہے خان کا سودا بیچا کرتا تھا تو اس لیے یہ جلد سے جلو سے کر سکا، یہ کراؤڈ پلور تھے یہ۔ اب میں ایک چیز کہتا ہوں، عنقریب وقت آپ پہ آنے والا ہے، وہی سودا ہے، وہی لیڈرشپ ہوگی، میں دیکھوں گا کون مائی کا لال باہر نکل سکتا ہے۔ اچھا پنجوتا صاحب آپ جواب دے دیں، سبوتاج کس نے کی یہ آپ نے مجھے بتانا ہے ابھی؟ جی دیکھیں، پہلی بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیل دے دیں اور میں بالکل تیار ہوں، وہ تو مروت صاحب نے سارا اس پہ جواب دے دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں۔ ہاں اصول کی بات ہے، ایک موقف ہے، مینڈیٹ کی واپسی ہے، قانون کی بات ہے، قیدی رہا ہیں، وہ مختلف چیزیں جو کہ اوپن بار بھی باتیں چلتی رہیں کہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو یہ چیزیں کی جائیں گی، اس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا، جس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ نے لسٹیں نہیں فراہم کی، آپ لسٹیں دیں، یہ کریں وہ کریں۔ دیکھیں ڈیل کی تھی نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، جو اسٹام دے کر 4 ہفتے کا بہانہ بنا کر ماں سب کے کیا سنو نا برداشت کرو باہر چلے گئے، اور 4 سال پھر وہ واپس نہیں آئے، اور پھر ڈیل لندن سے کر کے وہ جب واپس آئے کہ ان کو مسند پہ بٹھایا جائے گا، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور وہ سارا پروسیس کیا، ان کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن پوری جماعت کے ساتھ کی، عمران خان پر جھوٹے کیسز بنائے اور نواز شریف کو بری کیا، اس کے بعد انہیں ایل بھی کیا، الیکشن بھی لڑایا، سارا کچھ کرایا۔ ڈیل ہوتی ہے یہ۔ آپ چاہتے کیا ہے؟ دوسری چیز احتجاج دیکھیں، ہم پہلے بھی نکلے، 26 نومبر ہو، 4 ہو، ہر جگہ کے اوپر نکلے، لیکن مجھے دکھا دیں کہ کون سی ایسی ریاست ہے پوری دنیا کے اندر جہاں لوگوں کے اوپر
गोलियां चलाना जायज हो। रेंजर्स पे हमला किसने किया? इल्जाम कौन सा? मैं आपको बता दूं, अनीस हत्ती शहीद हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे लोग शहीद हुए हैं। अब आप हलफ दे दें कि नहीं शहीद हुए, कैसे आप बात कर रहे हैं कि इल्जाम है? किस चीज का इल्जाम है भाई? मैं हाइपर हूं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, हमारे गए हुए हैं कोर्ट्स को आपने 26वीं तरमीम के तहत खत्म कर दिया है, उनको आप सारा दिन दिफा करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये तो यूनियन बन गई है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि रेंजर्स पे उस वक्त रात को जो हमला हुआ है उस पर इल्जाम मुझ पर भी है। हाँ। अब हमने मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 20 से ज्यादा मुकदमे हैं, कौन सी मैंने दहशतगर्दी कर दी है? कहाँ मैंने हमला कर दिया पुलिस के ऊपर? कहाँ मैंने गोलियां चला दी हैं? मुझे दिखाएं कोई ऐसी वीडियो मेरे खिलाफ जिसमें मैं गोलियों के साथ छट्टा मार रहा हूँ, लोगों को शहीद कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, दिखा दें। मेरे ऊपर 20 से ज्यादा एफआईआर, 2 मेरे ऊपर मुकदमे जो सुबह मेरे चल रहे हैं, इसी तरह के केसेस हैं। और तीसरी बात, हसन अयूब साहब ने कहा कि ये डी चौक पाबंदी है, डी चौक बात पूछने मेरी अपनी बात पे हसन में आपके पास पूरा टाइम है। डी चौक की बात सबकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही है। डी चौक सुनेगी और सुनेंगे। डी चौक की बात कर रहे हैं आप कि एहतजाज जो है वहां मना है। बात ये है पूरे पाकिस्तान में कोई मुझे कोना दिखा दें जहां पर आपने एहतजाज की इजाजत दी हो। जहां एहतजाज की कॉल होती है पहले आप छापे मारते हैं। अगर हमारे पास लोग नहीं है, लोग नहीं निकलते तो क्यों छापे मारते हैं? क्यों घरों में घुसते हैं? मेरे घर में पत्नी कितनी दफा घुसे हैं, वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाली है। हसन अयूब साहब के घर जब इस तरह रेंजर जाएगी ना, जब घुसेगी, जब चादर कमाल करेगी, तो फिर इधर ये वो नहीं कहेंगे कि रावी चैन लिख रहा है, फिर ये नहीं कहेंगे। हुआ नहीं है ना आपके साथ, हमारे साथ हो रहा है, हम चलाने हैं ना, अब हम चलाएं भी नहीं। मैं तो चीख भी नहीं सकती, इसलिए मैं चीजें मैंने देखी हुई हैं। अच्छा हसन, आप अभी उस टाइम बहुत छोटे थे, इधर देख के आप अगर आपको याद हो, मैं अब कह दूं कि आप दहशतगर्दी का पर्चा मेरे वालिद पर हुआ, अच्छा हसन, मेरे घर में हुआ, पुलिस का रेड हुआ, वो चीजें मैंने खुद देखी हुई हैं। रेड हुआ तो गलत हुआ, और मैं मजम्मत करता हूं रेड हुआ, दहशतगर्दी का पर्चा मैं मजम्मत करता हूं। मुशर्रफ के दौर में आप भी जरा कर देंगे इमरान खान समेत पूरी पार्टी के ऊपर जो कुछ हो रहा है। मैं एक सेकंड, मैं कभी चीखा नहीं हूं, कभी चलाया नहीं, हम चीखेंगे चलाएंगे, हम बात करेंगे। अच्छा आप चलाओ ना। हसन, मेरा सवाल सुन ले आप। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अब इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है, मसालियत की तरफ बढ़ा जा सकता है या नहीं? देखिए, अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। अब ना इनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है और ना ही इनकी जो लीडरशिप है उनकी में एबिलिटी है। यानी उनकी अगर कहें ना कि अगर बात की जाए, यानी आज भी जुडिशल ऑर्डर की तहरीरी मुसद्दका नकल अपने पास नहीं ली और सलमान अकरम राजा साहब पहुंच गए वहां पर अडयाला जेल। अब वकील हैं, आपको मालूम है कि जब बेल होती है किसी की भी जमानत होती है, एग्जांपल देता हूं, तो रुपकार जारी होता है, वो करवाना होता है, छोटी बहुत जमा कराने होते हैं, वो आप लेके जाते हैं। मगर ये ज्यादती नहीं है कि वजीर आला को मिलने ही ना दिया जाए? वजीर आला अगर वजीर आला है तो वो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करेगा ना। और अगर सपोजिटली आपने अगर ऑर्डर ले लिया अपने लिए तो ऑर्डर आने का तो इंतजार कर लो। वहां से हियरिंग खत्म हो रही है, वहां से अडयाला जेल की तरफ निकल आए हो। देखिए पहली बात ये अच्छा वहां पे शो ऑफ किया, पावर शो की, वहां पर पावर शो करें, लेकिन उसमें मुलाकात करने के हवाले से एक पाथ होता है। आपने अगर लीगल आपकी बैटल है तो फिर उसको लीगली आपने लड़ना होता है। आप लीगल और पॉलिटिकल को मिक्स करके जब हाइब्रिड करते हैं ना, तो फिर यही नतीजे निकलते हैं जो आज हासिल कर रहे हैं। आपको नजर आ रही है कुछ भी नहीं है, क्या नवंबर में ना ये सियासतदान है, ना ये वुकला है, ना इनके पास विजन है, ना इनके अंदर जो है वो कहते हैं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पूरी ऐसे कर रहे हैं ना उनके अंदर। अच्छा आप यार क्यों ऐसे समझ रहे हो? नहीं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मैं वकील नहीं हूं, लेकिन ये तो बता दें कि आप कह रहे हैं कि आपका टेम्परामेंट का मसला है, कह रहे हैं सबसे बड़ा नहीं, मतलब बात अब मैं नहीं, आप ना करें ना, पर्सनल अटैक ना करें यार। मैं अब आपको कहूं कि आपका भाई एमपी बने, आप उंगली की तर्जुमानी करते हैं तो बुरा लगेगा ना, तो नहीं आप करें ना, पर्सनल। अच्छा ना इनके पास जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं, ये रोज इमरान खान को भेजते हैं, इनके अपने नाम और अपने कहने पर लोग भी नहीं निकलते, और इमरान खान के नाम पर बेच कर इन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल अपना खत्म कर दिया। ये इमरान खान का फैन क्लब है, ये सियासी जमात नहीं है, मुनज़्ज़म जमात नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है। आपको लगता है इन पे पाबंदी आयद हो सकती है? अब मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। कोई शख्स जिस बंदे के पास अपनी कोई क्राउड पुलिंग की एक सलाहियत आ गई, लाइक शेर अफजल मरवत, उसको जनाब दुश्मन बन गए, उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, उसको निकालने की कोशिश की और उसको पार्टी से निकलवा कर दम लिया। ये है प्रॉब्लम।
اب سلمان اکرم راجہ صاحب آج تک جو ہے ان کا کیا سیاسی تجربہ ہے، وہ ہر وہ پولیٹیکل فیصلہ غلط لیتا ہے جس کی کاسٹ جو ہے پی ٹی اے کو پے کرنا پڑتی ہے. حکومت نے کیوں آفر کی ہے کوئی ایسا شخص کرے؟ کس کی بات ہے یہی کہ جو آپ درخواست کریں ہم وہ سیاستدان ہے، وہ سیاست کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کو مذاکرات میں بھی لاسٹ ٹائم بلایا اور اس طرح مذاکرات اینڈ ہوئے کہ ان کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کنکلوڈ کراتے، ان کو بھاگنے نہ دیتے. یہ کیا ہوا؟ مذاکرات میں بیٹھے، یہ خود بھاگ گئے. یعنی سیاست میں حکمت عملی ہوتی ہے، آپ نے تحمل کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، چیخنے چلانا نہیں ہوتا، آپ نے چالیں چلنی ہوتی ہیں، آپ نے اگلے کو گھیرنا ہوتا ہے. وہ نہ ان کو کوئی مطلب ان کی اسٹریٹجی ہے ہی کوئی نہیں، صرف جذبات میں آ کے سوشل میڈیا کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو وہ سیاست نہیں ہے، وہ حماقت اور آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی حکمت عملی کی واقعی کمی ہے؟ ہماری اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ آپ ہماری اسٹریٹجی کے مامے لگتے ہیں، چاچے لگتے ہیں. تسی کون ہو؟ ہماری اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے کیسے تجارت، تسی کون ہو ساڈے تے کم؟ نہیں دیکھیں احتجاج دیکھیں پاکستان میں حق ہے. اور ہم اب دیکھیں 3 انہوں نے جلسے اناؤنس کیے ہیں کہ 3 ایکٹیویٹیز میں کروں گا، خیبر میں جائیں گے، کرک میں جائیں گے، اور ضلع میں جائیں گے. اسی طرح ہم جو سندھ ہے وہاں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، بلوچستان میں جا رہے ہیں، آگے پنجاب کے اندر ہوگا. بالکل مومنٹم بنائیں گے اور مومنٹم کے بعد پھر آگے مزید بنے گا. میں پنجوتا صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں ہم جا رہے ہیں، تو وہ جو جا رہے ہیں وہ جلسے کے لیے جا رہے ہیں؟ جلسہ ہے. اچھا بس ٹھیک ہے. یہ پوچھنا تھا آپ نے؟ بس میں نے پوچھنا تھا نا، کیونکہ ابھی تک تو 2 سال میں کوئی کیا ہی نہیں ہے. نہیں جلسے ہوئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آیا؟ سنجانی میرے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، اس سے پہلے کہ میں پشاور ہوئی، مجھ پر بھی ہوئی ہے نا ایف آئی آر. نہیں وہی نا، تو جلسے ہی ہوئے ہیں. آپ تو گرفتار نہیں ہوئے، میں تو گرفتار بھی ہوں. لیکن دیکھیں آپ نے میری بیل ہوئی تھی نا، میں نہیں گرفتار ہوا. ٹھیک ہے جی، آپ کی اس مقدمے میں بیل نہیں ہوگی. لاہور جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، مگر میں یہ کہہ رہی ہوں ہر شہر کے اندر جلسے ہوئے، 14 اگست کے اوپر لوگ نکلے، ہر جگہ پر. آپ یہ پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں کہ بالکل کریں گے انشاءاللہ. سہیل افریدی اور عمران خان صاحب 29 سے پہلے اگر توشہ خانہ کا فیصلہ آنا ہے تو یہ کر پائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں ڈیٹ نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد جو ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ہم مومنٹم بنا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ سہیل افریدی صاحب مؤثر طریقے سے جو ہے اس کے اندر رول ادا کریں گے. پوری پارٹی کے اوپر ذمہ داری ہے، کسی ایک شخص پر نہیں ہے. تو ہر بندہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا بھی ہے اور آگے بھی کرے. پریشر بلڈ اپ خواہش ہر شخص کا، ہر پارٹی کا حق ہے، خواہشوں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. خیر اتنا انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں، اختیار صاحب اتنا انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر سکتے. میں آپ سے وائنڈ اپ کرواتی ہوں، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر سکتے نا آپ. دیکھیں نہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کیا، میرے خیال میں اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. انڈر ایسٹیمیشن تو بات کی بات ہے. انفیکٹ پرابلم یہی ہے کہ یہ اوور ایسٹیمیشن میں چلے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نعیم صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے برا بھی لگا کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ اتنی دہشت گردی کے مقدمات بن چکے ہیں، یہ تو ہے یہ بھگت رہے ہیں، وہ بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا تھا کہ آپ ہی کی حکومت تھی اور یہ مریم نواز شریف بھی کسی کی بیٹی تھی. اس کے ہوٹل کے دروازے توڑے جاتے تھے اور وہاں پہ لوگ گھس جاتے تھے. یہی آپ کی حکومت تھی اور رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کے پرچے بنتے تھے. یہی آپ کی حکومت تھی اور خواجہ سعد رفیق پر سلمان رفیق کو 2 2.5 سال کے جیلوں میں رکھا. یہ آپ کی حکومت تھی، خواجہ آصف کو بھگتنا پڑا. یہی آپ کی حکومت اور آپ کی کارروائی، آپ کی سوشل میڈیا کی پالیسی تھی کہ احسن اقبال پہ فائرنگ تک ہو گئی تھی. ہم تو بھگت چکے ہیں اور بخدا میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، باتیں انہوں نے اتنی کی کہ میں اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن میں کسی نیوٹرل سائٹ پہ آ گیا ہوں. اچھی بات. اور میں چاہتا ہوں کہ اب جس بھول بھلائیوں میں اور اس پزل میں ہم پھنس چکے ہیں نا، اس سے نکلنا بھی ہے. ساری عمر ہم نے یہاں نہیں رہنا. درست بات. مانگ لے معافی. اپنے مخالفین کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، اپنے سیاسی مخالفین کو آپ نے اپنا ذاتی دشمن بنا دیا تھا. وہ ایک جو چیئرمین نیب تھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، اس کی دکان اور اس کے مورچے پر بیٹھ کر آپ نے ایک ایک بندے کو ستایا ہے. اچھا، اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو پھر یہی ہوگا. سن لیجئے تھوڑا سا، اگر آپ معافی مانگیں گے نا تو میرے خیال میں رستے کھلیں گے اور آپ پولیٹیکل پارٹی بھی بن جائیں گے. ابھی تک آپ ہجوم ہیں، ہوگا آپ کے پاس، ادھر بھی لوگ ہوں گے، آپ جلسہ بھی کر لو گے، لیکن ابھی آپ سیاسی جماعت بنے نہیں ہیں. سیاسی جماعت بنے اپنی کو. اس وقت آپ کے ساتھ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے کہیں بھی کسی فورم پر
हुकूमत में कोई ऐसी नशिस्त नहीं होती है कि हमने पीटीआई को कहाँ पे किस तरह काउंटर करना है, किस तरह इनको दीवार से लगाना है, कैसे सताना है, ये डिस्कस ही नहीं होता। अच्छा। ये जो इनके साथ हो रहा है आसमा बहन, दैट इज ओनली मकाफात अमल, और उसका इलाज सिर्फ क्या इलाज है? एक जुमला आप बोल दीजिए फिर मैं। जी मैं मतलब क्या हल है इस पूरी कन्फ्रंटेशन? मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब काफ़ी वक्त गुजारा, ठीक, आज भी मेरी हमदर्दियाँ हैं उनके साथ। पंजोता साहब, दिल से दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे जमहूरियत की बालादस्ती में, अब खान को रिहा कराने में। लेकिन मैं हकीकत पसंद हूँ। आप खुद अपने आप के साथ सोच लें कि क्या पार्टी की कोई 2 साल से हिकमत अमली है, कोई चीज हम मंतक आखिरी बात करूंगा, ये इंसाफ की बात कर रहे हैं, अदालतों की बात करती हैं। आज इन्होंने मफरूद बिठाए हुए हैं KPK के अंदर, जिनको 9 मई में सजा हुई हुई है। बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है कि सियासी जमात के तौर पर सियासी जमातें एक्ट करती हैं, सियासी हिकमत अमली के साथ चलती हैं। PTI के लिए इस वक्त आजमाइश है कि वो किस तरह से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए। एक दफ़ा सियासतदानों पे तो एतबार करें। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।